अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। इक्तदार की निचली सतह तक मुंतकिली अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए इंतहाई नागुज़ीर है, लेकिन इक्तदार के ऐवानों में बैठे सियासी रहनुमा अवाम को लोकल सतह पर नुमाइंदे मुहैया करने में मुसलसल नाकाम दिखाई देते हैं। अब रवां बरस की अगर बात की जाए तो 15 फरवरी को इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गए हैं। अब नाज़रीन, इस्लामाबाद में आखिरी मुकामी हुकूमत की अगर बात की जाए तो उसकी मुद्दत 14 फरवरी 2021 को ख़त्म हो गई थी। आइन के मुताबिक एक लोकल बॉडी के मुद्दत ख़त्म होने के बाद 120 दिन यानी तकरीबन 4 माह के अंदर नए इंतखाबात करवाना लाजमी है, लेकिन ये इंतखाबात मुसलसल इल्तवा का शिकार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक आवाम को बल्दियाती नुमाइंदों से महरूम रखा जाएगा। हुकूमत लोकल बॉडी इंतखाबात से कबल कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ करने जा रही है और इन तब्दीलियों का बुनियादी मकसद क्या है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया गया है, जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने पहले दावा किया था कि महमूद अचकज़ई की तकर्री में मियाँ नवाज शरीफ ने कलीदी किरदार अदा किया है। लेकिन अब देखना यह है कि सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का है, तो क्या मियाँ साहब वहाँ भी कोई किरदार अदा कर पाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक के खात्मे में भी कोई सीनियर सियासी रहनुमा क्या किरदार अदा कर पाएगा, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा JUIF सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि आपने दावा किया था, जिसका भी हमने जिक्र भी किया है, कि जो मियाँ नवाज शरीफ हैं उन्होंने किरदार अदा किया है महमूद खान अचकज़ई के लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली में बनने के लिए। सेनेट में भी कुछ ऐसा होता देख रहे हैं और आपका दावा जो है वो दुरुस्त साबित हो गया? अभी तक इसकी कोई कंट्रडिक्शन नहीं आई है उस तरह से सच। तो मेरा ख्याल है जिस चीज़ को कंट्रडिक्ट ना किया जाए, ठीक है, तो वो ठीक ही होती है। और ये तो पैकेज डील होगी ना कि मतलब दोनों हाउसेज में इकट्ठा जो है, वहाँ पे महमूद खान साहब आ गए, यहाँ पे मतलब जो उनके नाम ही नहीं है PTI के, तो वो आए हैं, ये अच्छी बात है। इनफैक्ट ये इसमें ताख़ीर हुई है। और वो कल जब ये बात हुई तो उसके बाद किसी दोस्त ने कोई मैसेज किया कि जी ये नेशनल इंटरेस्ट में है। तो ये इतने अरसे से नेशनल इंटरेस्ट में क्यों, नेशनल इंटरेस्ट को क्यों हमने इग्नोर किया हुआ था? बिल्कुल ऐसे। और नेशनल इंटरेस्ट क्या वो इतनी कमज़ोर चीज़ है या इतनी जो है ना वो इररिलेवेंट है कि उसके लिए कई महीने जो है वो मामले को जो है तूल दिया जाए और फिर जो है राइटली या रॉन्गली कोई पे से कोई मुदाखलत हो और ये कोई कहे और उसके बाद हमें जो ना वो नेशनल इंटरेस्ट या सवाल तो ये उठ रहा है कि ये नेशनल इंटरेस्ट था तो इतना टाइम क्यों लगाया? ये काम वो पहले भी तो कर सकते थे। ये काम पहले दिन हो सकता था जब एक स्लॉट खाली हो गई। वो जो उसका एक केस का कवर लिया जाता है, वो केस में कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं ऑपरेट कर रहा था कि जी स्टे ऑर्डर। और अगर फर्ज कर लीजिए कि उस केस में कोई अदालती फैसला आ जाता जिसमें नेशनल असेंबली पार्टी थी या शायद मुमकिन तौर पर सेनेट भी पार्टी हो सकती, अगर वो विड्रॉ ना होता और फर्ज कर लेते हैं वहां पे कोई फैसला आ जाता, तो फैसला आ जाता, उस फैसले की तामील कर लेते अगर वो अपील में ना जाता चाहता। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमको कानून के मुताबिक चलना चाहिए और जब तक आप दस्तूर और कानून को जो है वो मसले राह नहीं बनाएंगे, आपके मामला दुरुस्त नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो है वो बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी हो गए, तो बल्दियाती इंतखाबात का बार बार इल्तवा, और हमें तो पहले ही लग रहा था और आपने हमारे ही प्रोग्राम में मुझे याद है ये बात कही थी कि जब इलेक्शन बल्दियाती हो जाएं तो फिर मुझे बताना नैयर बीबी, अभी तो नहीं हो रहा है। तो वही बात हुई है, एक बार फिर जो है वो मुलतवी कर दिए गए, एक नई तरमीम आ गई। तो अब आपको क्या लग रहा है ये कितना अरसा जो है ये ऐसे ही मामला चलेगा? अच्छा है, ये हमारा माइंड सेट है। मैं अपने साथ किसी और को शरीक नहीं कर रहा। ये जमहूरियत का मकसद हरगिज़ ये नहीं है। वहाँ पे ये शिरकत की बात है, मगर हम शिरकत जो है ना सिर्फ अपनी चाहते हैं और अपने अलावा किसी की शिरकत नहीं चाहते। ये जो गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, ये 3 गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। फेडरल गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमतें हैं और लोकल गवर्नमेंट्स हैं। लोकल गवर्नमेंट्स को हम आने नहीं देते क्योंकि इनफैक्ट जो लोकल गवर्नमेंट ने तरक्याती काम करने हैं उन्होंने करने, और जब वो कुछ खर्चा उनके हाथ से होगा तो वो उनका कद बढ़ना शुरू कर देगा। जैसे जब मिलिट्री जो डिक्टेटर्स होते हैं वो आके उस पर तवज्जो देते हैं ताकि मुतबादिल क़यादत पैदा की जाए, तो हम मुतबादिल क़यादत पैदा नहीं होने देते। और जब मुतबादिल क़यादत पैदा नहीं होने देते जो हम पॉलिटिक्स में हैं, उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि फिर कोई और आके मुदाखलत करता है।
تو ہماری تصورات جو ہے ابھی تک درست نہیں ہے. جب ہم تصورات درست کر لیں گے ملک جو ہے نا وہ پھر دستور کے تو مطابق وفاقی حکومت کی طرف سے یہ جو بار بار کی تاخیر ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ اب تک جب سے اسلام آباد کا وجود جو ہے وہ ہوا ہے، بنا ہے، تب سے جو ہے وہ اب تک صرف 2 بار جو ہے وہ لوکل باڈی الیکشنز جو ہیں وہ ہو سکے ہیں. تو اسلام آباد کو، وفاقی حکومت کو الیکشن کرنے میں قباحت کیا ہے؟ وہی مائنڈ سیٹ ہے نا ہمارا. آپ دیکھ لیجئے کہ کنٹونمنٹ بورڈز یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں. چیئرمین جو ہے ان کا شاید اپنا سی او ہوتا ہے یا اسٹیشن کمانڈر، اور وائس چیئرمین جو ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے. وہ اسی طرح سے 2 4 5 10 ممبر جو نا الیکٹ کاؤنسلرز الیکٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنا وائس چیئرمین چن لیتے ہیں. وہاں پہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ لوکل باڈیز نہ آئیں تاکہ جو کچھ بھی ہو اپنے ہاتھ میں رہے. یہاں پہ عام جو لوگ اپنا سول سائڈ ہے، یہاں پہ بھی کوشش آپ دیکھ لیجیے ہر جگہ پہ یہی کی جاتی ہے. ہر جگہ پہ یہ ڈسپیوٹ ہے. سندھ میں یہ ڈسپیوٹ ہے، یہاں اسلام آباد میں یہ ڈسپیوٹ ہے، بلوچستان میں، کوئٹہ میں یہ ڈسپیوٹ موجود ہے کہ کوئی دوسرا نہ آئے. تو دوسرا نہ آئے تو پھر جب بعض اوقات پھر وہ کہتے اچھا ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، آپ قانون دان بھی ہیں. اب یہ ایک پروسیس جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوا، ایک آرڈیننس پاس ہو گیا ہے، اب بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ایک بار پھر ملتوی ہوئے ہیں. اب دوبارہ ان کو کرنے کے لیے پروسیس کیا ہوگا، کتنا انتظار اس میں کرنا ہوگا؟ پروسیجرل ول کی اور ترجیح کی بات اگر ہم نہ بھی کریں تو پروسیجرل کتنی تاخیر ہوگی؟ 4 6 مہینے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس وجہ سے ڈیلے ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور کام کر لیجیے، دیکھیے یہ جو آرڈیننس آیا ہے ابھی، یہ چیلنج بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی چیلنج کرے گا. جی فرض کر لیں کسی مرحلے پہ یہ سیٹ اسائیڈ ہو جاتا ہے، 4 6 مہینے یہ گزر گیا، کسی مرحلے پہ یہ سیٹ اسائیڈ ہو جاتا ہے، کورٹ کہہ دیتی ہے کہ غلط ہے، اور اس کا اپیل ٹائم وغیرہ وغیرہ وہ بھی نکل جاتا ہے. اور اس کے بعد دنجنوں کہتے ہیں اچھا اب وہ پرانے قانون کے مطابق کراتے ہیں، یا اس وقت تک کسی نئے قانون کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. پھر آگے 4 6 مہینے تو اس حکومت نے 2 سال گزار لیے، 6 مہینے سال آگے اس طرح سے گزر جائے گا. تو وہ ڈنگ ٹپا رہے ہیں نا ہم اپنا کہ درمیان میں کوئی ہمارے ساتھ شریک پیدا نہ ہو. ہم اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں چاہتے. یعنی وہ جو نالیاں بنانے کے پیسے ہیں، وہ جو گلیاں پکی کرانے کے پیسے ہیں، وہ جو روڈ کی کارپیٹنگ کے اوپر جو ہے وہ ایک بار خود اکھاڑی جاتی ہے روڈ، یہ گیس کا پائپ لگانا ہے تو یہ لگانا ہے، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس کے پیسے جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کو نہ ملیں اور عوام تک نہ پہنچے، براہ راست جو ہے وہ ایم پی اے اور ایم این اے کی جیب میں ہی رہے. یہ مقصد ہے اس کا. جیب میں چلیں وہ تھوڑی سی سخت بات ہو جائے گی، مگر خرچہ جو ہے نا ہمارے ذریعے ہو. یہ کہیں کہ نالی بھی میں نے بنوائی تھی، سڑک بھی میں نے بنوائی تھی، یہ نالی کے اوپر جو تھڑا تھا یہ تمہارے دکان کے سامنے، تمہارے گھر کے سامنے، یا یہ جو چھوٹی سی پلیا تھی یہ بھی ہم نے بنوائی تھی. یہ اس پہ احسان ڈال کے وہ اپنے ووٹ جو ہے نا پکے کرنے یا اس طرح سے. تو یہ اس سے آگے چلنا چاہیے. نیشنل اسمبلی کا کام بھی لیجسلیشن ہے، سینٹ کا کام بھی یہی ہے، اور سملرلی صوبائی حکومتوں کا، صوبائی اسمبلیوں کا کام بھی یہی ہے. لیکن اس میں کامران صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہ بھی ہے کہ اس گلی اور نالی کے پکا کرانے کے لیے کتنے فیصد عوام جو ہے ان کی رسائی ہے ان ایم پی ایز اور ایم این ایز تک جن سے یہ کام کرانے کے لیے انہوں نے کرنا ہے. لیکن اس میں رسائی کی بات ہو رہی ہے تو آری کو ایک کال بھی دی ہوئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے، انہوں نے پہیا جام ہڑتال کی، ایک احتجاج کی. تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے ساتھ ابھی تک جے یو آئی فے کے ساتھ بحیثیت مجموعی تحریک انصاف نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ جے یو آئی فے اس کال کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیے تحریک انصاف میرا خیال ہے 2 جہتوں میں آگے بڑھ رہی ہے. تحریک انصاف کہہ لیجیے یا وہ اتحاد جو تحریک تحفظ پاکستان کے نام سے ہے، وہ 2 جہتوں میں شاید آگے بڑھ رہا ہے. تحریک تحفظ پاکستان جو ہے وہ اپنے طور پہ وہ بات چیت کی بات کرتا ہے جی، اور محمد خان صاحب کئی دفعہ اس کے حوالے سے کہہ بھی چکے ہیں، شاید کئی بات آگے بڑھ بھی جائے. کل جو بیرسٹر گوہر کا یا دوسرے دوستوں کا جو بیان آیا وہ اسی طرح سے کوئی نئے اس میں کوئی بات چیت کے حوالے سے اس میں ویوز آتی ہیں. ٹھیک ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سہیل صاحب خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ اپنے طور پہ جذباتی تقریریں کر رہے ہیں. اب اس دونوں کے درمیان جو ہے وہ توازن کیسے آئے گا؟ اب دونوں میں سے ایک کون سی چیز جو ہے نا وہ ہوگی، اور کیا ایک چیز دوسری چیز کو سبوتاج تو نہیں کر دے گی؟ یہ سوالات ہیں جس کو عام عوام کے ذہن میں
وہ اس پہ سوچتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ پارٹی کی سطح پہ یا اس اتحاد کی سطح پہ ان کو سوچنا چاہیے. سوال تو یہ بھی ہے کہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ سی ایم کون جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن لگے گا، اور وہی جو ہے اس کے اوپر تعمیل ہوتی ہے تمام تر جو دعوے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے. اس کے باوجود آپ کو لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی برف بھی پگھل رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ کوئی آگے بات کے لیے، مذاکرات کے لیے فضا جو ہے وہ سازگار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ اب بات پگھلے ایسا ہے کہ پاور کے کوریڈورز میں جو ہے وہ جہاں پہ ایک افیئر چل رہا ہوتا ہے مگر ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ایک آنکھیں دکھانے کا عمل بھی جاری ہوتا ہے. کہیں پہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلنا جو ہے، اگر کوئی دو حلقوں کی مجبوری ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات ان حلقوں میں بھی کوئی پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں ایک دوسرے کو اپنی طاقت کا اظہار کر دینا، کسی طرح سے کوئی شٹ اپ دے دینا، وہ بھی ممکن ہوتا ہے. اور وہ ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ سارا کچھ ساتھ جو ہے نا پیرالل چل رہا ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ فیئر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سیاست میں جو ہے وہ کوئی بات حرف آخر ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اب سیاست جو ہے وہ بدبودار اور بدنام ہو چکی ہے. اب یہی وہ سیاست ہے جس کا جے یو آئی فیبی حصہ ہے، وہ ظاہر ہے اس سے باہر تو کہیں جا کے سیاست کر نہیں سکتی ہے. تو آپ کی طرف سے یہ جو ایک گلہ سامنے آتا ہے کہ مدارس کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کھڑی کی جا رہی ہیں ریگولرائزیشن کے نام کے اوپر، کیا وہ مشکلات ابھی بھی موجود ہیں آپ کی جانب سے؟ کیا اس کے اوپر گلہ ابھی بھی موجود؟ نہ صرف مدارس کے لیے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں، مدارس والوں کا جو ہے وہ قتل جاری ہے. آپ دیکھ لیجئے نا کہ کتنے علماء جو ہے وہ ناحق شہید کیے گئے ہیں. کوئی قصور تو مجھے ان کا سمجھ میں نہیں آتا. وہ بیچارے تو اپنے مدارس میں، مسجدوں میں بڑا ان کا ایک ایسا رول ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے وہ، اور بڑا پھونک کے چلتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے اگر آپ شہداء کی تعداد جو ہے اگر کمیونٹی کے حوالے سے یا ایک نظریے کے حوالے سے جو ہے نا وہ، یا کسی پارٹی سے تعلق رکھنے والوں کے حوالے سے اگر یہ گزشتہ 2-3 سال کا یا اس سے پہلے کا بھی وہ اندازہ کریں تو اس میں جے یو آئی کے شہداء کی تعداد بڑھ جاتی ہے یا مذہبی حلقوں کے شہداء کی تعداد بڑھ جاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کسی کو تکلیف کیا دی ہے. تو مدارس کو بھی وہ آگے نہیں بڑھنے دے رہے. کبھی جو ہے نا وہ 25,000 کے نام پہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش، کبھی ان کو جو ہے نا وہ کہ جی آپ خطبے میں جو ہے نا وہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں، جو کہ نیشنل انٹرسٹ ہمارے ہاں بہت کامن ہے دوسروں کو تلقین کرتے ہوئے، تو یہ نیشنل انٹرسٹ میں اس لائنز پہ آپ چلیں گے تو یہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے نا وہ اگر آپ کو معلوم ہے تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. اگر یہ ملک آپ کا ہے تو یہ ملک ہمارا بھی ہے. ہم کو بھی پتا کہ اس سے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہم کو پتا ہے کہ آگے اس کے لیے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. لیکن سہیل آفریدی صاحب جس طرح سے دہشت گردوں کے حوالے سے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ افغانستان سے اگر دہشت گردی ہوئی رہی ہے تو اس کے ثبوت دیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مانیں گے نہیں تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو یہ بھی تو ایک نامناسب رویہ ہے کہ نہیں ہے؟ سہیل آفریدی صاحب دیکھیے، وہ آپ کسی کوئی ڈیمانڈ اگر رکھتے ہیں چونکہ آپ ایک دستوری عہدہ انجوائے کر رہے ہیں، تو اگر آپ کوئی ڈیمانڈ رکھیں گے تو وہ ڈیمانڈ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو کہیں اپنے دائیں بائیں سے پوچھ لیتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ کر لینا چاہیے پہلے اس میں کہ آپ پہلے جو ہے نا ثبوت دیں، اور پھر اس کے بعد ایسے کام جو ہے نا کہ کسی کو طلب کر لینا، کسی کو یہ اس طرح سے بچوں کو تو خوش کیا جا سکتا ہے، مگر جو لوگ سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، شاید پتہ نہیں ان کو خوش کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یا وہ اس بات کو جو ہے نا برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود. کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. سینیٹر کامران مرتضیٰ جو ہے وہ جے یو آئی فے کا موقف ہمارے سامنے رکھ رہے تھے تمام جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر، اور اب جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ تک پہنچائیں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک طرف جو ہے وہ محمود خان ایچ اس وقت سندھ کے دورے پر ہے، وہاں سے وہ کچھ شکایات بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑی زبردست قسم کی یہاں پر بریفنگ دی ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کی ایوان صدر کے اندر. اس کے اوپر بھی کچھ سوالات اور کچھ تنقید ہو رہی ہے. ہم وہ تمام سوالات جو ہیں وہ بھی اٹھائیں گے. اور جو اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہے وہ تاخیر ہوئی، تو اس تاخیر کی وجہ کیا تھی؟
اس پر بھی ہم بات کریں گے. کچھ اور سیاسی معاملات کے اوپر بھی سوالات اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت قمر زمان قاہرہ صاحب موجود ہیں, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. السلام علیکم قاہرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. قاہرہ صاحب, وینیو کی باتیں بڑی ہو رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اسلام آباد میں آ کر, وفاق میں آ کر یہ بریفنگ کیوں دینی پڑی؟ کس کے لیے تھی یہ بریفنگ, کس کے لیے میسج تھا؟ پاکستان, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے نا جی, یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے, یہ وفاق کا گھر ہے اور وہاں پہ وفاق کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے. اگر وفاق کا کوئی ایک یونٹ وہاں پہ اپنا کوئی ایونٹ کرتا ہے تو اس کے حال کو استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ کوئی غیر اخلاقی کو پروگرام چل گیا, کوئی غلطی ہو گئی, یا پریزیڈنٹ ہاؤس کا کوئی نقصان ہو گیا, انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے حال کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ خرچہ تو سندھ گورنمنٹ نے اپنا کیا. ٹھیک ہے. ہمیشہ ہوتا ہے وہاں پہ چیمبرز والے جا کے اپنا فنکشن کرتے ہیں, کئی دفعہ یونیورسٹیوں والے کرتے ہیں, کئی دفعہ باقی جو فورمز ہیں وہ جا کے وہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا گورنر ہاؤس کے ہالز کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. ایک ویسے کسی نے اعتراض کرنا ہو تو اس کا حق ہے, بسم اللہ کرتا رہے, لیکن یہ جس میں کوئی صداقت نہیں, اس میں کوئی وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ بھی تو سامنے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہاں پر جو پریزیڈنسی ہے اس کے اندر پنجاب سے اگر کوئی یہی اس طرح کی کوئی تقریب رکھنا چاہے تو ضرور رکھے, بلوچستان سے رکھنا چاہے تو وہ بھی جا کر رکھ سکتا ہے, کسی کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن اس تقریب کے اندر میں خود بھی موجود تھی, جو گفتگو ہوئی اس میں وفاق کے ساتھ کچھ چیئرمین صاحب جو ہے انہوں نے کچھ شکوے بھی کیے ہیں, اور اس میں ایک بڑا شکوہ جو دکھائی دیا وہ وہی جو کہ ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈنگ جو ہے وہ نہ دینے کا شکوہ ہے پنجاب سے اور وفاق سے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو شکوہ ہے یہ کس حد تک جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کر پاکستان پیپلز پارٹی, اور اتنے 2 سال تو ہو گئے ابھی تک یہ شکوہ دور نہیں ہو رہا؟ نہیں نیئر صاحبہ, وہاں پہ آپ نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ گلے شکووں کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ اپنے ایک وہ لاڈ پیار والا گلا ہوتا ہے نا کہ وزیر اعظم صاحب کچھ باتیں سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے ہیں جی, اور اس میں انہوں نے این ایف سی کا بڑا وضاحت کے ساتھ ذکر کیا. ٹھیک ہے. این ایف سی کے اوپر سندھ کے ایک صوبے کا ایک موقف ہے اور انہوں نے صرف اعتراض نہیں کیا اس پہ. ٹھیک ہے. انہوں نے وزیر اعظم صاحب کی تجویز پہ یا وفاقی حکومت کی تجویز پہ صرف اعتراض نہیں کیا, انہوں نے ایک راستہ بھی دیا کہ آپ این ایف سی کے جو اپنے جو سیلز ٹیکس ہے اس کی کلیکشن جو تھی وہ سیلز ٹیکس آن سروسز ہمیں دی تو اس کا ایک بڑا بہتر نتیجہ آیا اور صوبے نے بہت اچھی کلیکشن کی. انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ آپ سیلز ٹیکس آن گڈس کا ہمیں دے دیں کلیکشن, ہم وفاق کے بہاف پہ کلیکٹ کریں گے, رکھیں گے نہیں, جو کلیکٹ کریں گے وفاق کو دے دیں گے. اگر وفاق کے ٹارگٹ کو ہم نے میٹ کر کے اس سے زیادہ پیسے کما لیے یا پیسے اکٹھے کر لیے تو آپ ہمیں انعام دے دیجئے, اور اگر کم ہوئے تو فائن کر لیجئے. یہ تو ایک تجویز ہے, اس میں کیا آگے آ جی اعتراض. ہاں انہوں نے بالکل, ہم نے کہا ہے کہ باقی صوبوں کے, میں نے جیسے کہا کہ وہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے, فیڈریشن کے ایک صوبے نے وہاں پہ بات کی ہے, باقی اس سے بھی جا کے اپنا پروگرام کرنا چاہیں ان کا حق ہے, کریں, کیوں نہ کریں. ہاں بالکل. اور وہاں پہ جو ایڈریس کرنا تھا وہ تھا ڈپلومیٹک کور بھی. ٹھیک ہے. میڈیا کے سارے لوگ بھی تھے, ڈپلومیٹک کور بھی تھی, اور آپ کے ہاں جو فیڈرل کے نمائندے تھے یہ بھی تھے. تو ایک چیمبرز بھی وہاں موجود تھے, تمام چیمبرز وہاں موجود تھے, دنیا کے سامنے بھی رکھنی ہے. چیمبرز تھے وہاں پہ, ڈپلومیٹس تھے سارے. آپ ان سب کو اگر کراچی لے کے جاتے تو پہلی تو بات یہ لوگ نہ جا سکتے, جتنا بڑا ایکسپینڈیچر ہوتا. تو اگر وہاں کی حکومت نے آ کے یہاں پہ دیا تو یہ تو انہوں نے اپنے خرچے پہ کیا اور کم خرچے پہ کیا. اور ساری دنیا میں جو ہمارے یہاں جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے ایمبیسڈرز آئے, جو دیگر ہمارے ایجنسیز ہیں, اے ڈی پی پی والے تھے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک والے, ورلڈ بینک والے, آئی ایم ایف والے, دیگر اور بہت ساری فورمز تھے جو وہاں پہ موجود تھے. پھر ان سب کو آپ وہاں انوائٹ کرتے. ٹھیک ہو گیا. ایک ٹارگٹ آڈینس کا بھی ایشو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ٹارگٹ آڈینس تھی وہ وفاق کی سطح کی تھی, پورے پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا تھا. لیکن اس میں ایک اور جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ ٹارگٹ آڈینس کے ساتھ ساتھ جو این ایف سی کے حوالے سے بات اٹھائی گئی ہے اس میں پہلے تو حکومت نے یقین دہانی کرا دی تھی نا کہ نہیں چھیڑا جائے گا. تو یہ جو تاثر سامنے آیا اس سے وہ یہ آیا کہ اب ایک بار پھر پورا میکنزم جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے. تو کیا جو ہے وہ ایک بار پھر کوئی ایسے آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ این ایف سی کے معاملے کے اوپر وفاق جو ہے وہ دوبارہ جو اپنی کمٹمنٹس ہیں ان سے پھرتا وہ نظر آ رہا ہے؟
بات پھرنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وفاق کا ایک موقف ہے اور اس کے اوپر روز بحث ہوتی ہے، ان کے وزراء روز باتیں کرتے ہیں، میڈیا کے اندر روز یہ ڈیبیٹ جاری ہے. یہ کب کہا گیا کہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ڈیفر ہوا کہ فی الحال نہیں کر رہے اور اس کے اوپر ہم مشاورت کریں گے. تو انہوں نے اپنے طور پہ کتنے بڑے آڈینس کے سامنے اپنی ایک پرپوزل دی ہے نا. وہاں پہ چیمبر بھی تھے، میڈیا بھی تھا، وہاں پہ پولیٹیکل لوگ بھی تھے اور جو ڈپلومیٹس بھی تھے. تو ان کے سامنے انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا ہے. اب ایک ورکیبل موقف ہے، آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں، بالکل کریں. بجائے اس کے کہ انہوں نے کیا کہا، آپ اس کے جو تار پود ہے وہ کھولیں اس طرح کہ انہوں نے جو کہا وہ درست ہے. کیا یہ بہتر ہو سکتا ہے؟ اگر سندھ کو ماضی میں سیلز ٹیکس اور سروسز کا اختیار ملا تو کیا سندھ کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی کہ ہم یہ کہیں کہ جی نہیں، انہوں نے جو تجویز دیا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ اور اگر سندھ کی پرفارمنس اچھی رہی تو پھر توقع کرنی چاہیے کہ یہ بھی اچھی ہو جائے گی. اسی طرح جو باقی چیزیں انہوں نے دکھائی ہیں اس میں جس پہ بریف کیا ہے، وہ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، وہ ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں، وہ کینالز کی ہیں، وہ پانی کا ایشو ہے، وہ تھر کول ہے، یا جب کیا اس کے اوپر اگر انہوں نے سڑکوں کی کہا ہے کہ اتنی تعمیر ہوئی تو کیا نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے کوئی خلاف حقیقت بات کی ہے؟ کیا این آئی سی وی ڈی نہیں بنا؟ کیا ایس آئی یو ٹی نہیں بنا؟ کیا وہاں پہ سڑکیں تعمیر نہیں ہوئی؟ کیا وہاں ونڈ پاور نہیں لگی؟ یہ سارے جو کام ہیں جو بلاول صاحب نے کہے اس کے اوپر سوال ہونا چاہیے کہ جی ہاں جو کہا اس میں سے کوئی کمی ہے. ہاں، ساتھ ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے بلاول بھٹو زرداری نے اپنی جو کرنے کی ضرورت ہے، بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح سے اپنی کارکردگی جو ہے وہ پورے پاکستان کے پوری دنیا کے سامنے رکھی اور یقیناً وہ رکھی ہے، تو اس کے اوپر کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے، کچھ اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو اسی طرح سے باقی صوبوں کو بھی بجائے اس طرح کے مقابلے کرنے کے پرفارمنس بیس جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہیے اور ایک پازیٹیو طریقے سے اپنی پرفارمنس بھی لوگوں کے سامنے رکھنے کے باہر طور جواب دے تو عوام کو ہی ہے نا. دیکھیے بالکل یہ ایک صحت مند مقابلہ بھی ہے اور اس میں مقابلہ نہیں بھی ہے. یعنی اگر کوئی صوبہ کرنا چاہے تو بسم اللہ کرے. یہ کسی صوبے کو تانا تو نہیں ہے نا کہ میں نے اچھا کام کر لیا. بھائی آپ نے مجھ سے بہتر محنت کر کے آپ نے اپنا رزلٹ اچھا کر لیا، آپ نے اچھا پرفارم کر لیا، آپ نے اچھا پروگرام کر لیا، آپ نے اچھا بنا لیا، مجھے بھی بنانا چاہیے. لیکن میرا کو آپ کے ساتھ مقابلہ تو نہیں ہے. میری اپنی ڈیوٹی ہے، آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے، باقی صوبے بھی اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. ان کو یہ عوام ان سے پوچھے گی، ہاں عوام کے سامنے اپنی پرفارمنس رکھیں. اچھا، میں ایک سوال اور جو ہے وہ اس حوالے سے جو پارلیمان کے اندر ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی ہے اس حوالے سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر لگا دیا گیا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ دعویٰ کامران مرتضیٰ صاحب نے کیا کہ نواز شریف صاحب نے اس کے اندر بڑا کردار ادا کیا ہے. تو نواز شریف صاحب نے کردار ادا کرنے میں بہت تاخیر کر دی. کیا وہ ان کو یہ کردار نہیں ادا کر دینا چاہیے تھا کہ اگر ہم بات کریں تو 5 مہینے 11 دن کی تاخیر ہے اس سارے معاملے کے اندر، اور پیپلز پارٹی ہمیں جہاں پر پی ٹی آئی کا ذکر آتا ہے کوئی کردار ادا کرتی ہوئی مذاکراتی عمل کے لیے حوالے سے یا کسی بھی ان کی جو ایشو ہوتا ہے اس کے حوالے سے دکھائی نہیں دیتی ہے. یہ فرمائیے کہ پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی کے بہاف پہ یا پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے لیے رول ادا کرے، جی یہ آپ کا خیال تو ہے اور آپ کا اعتراض بھی ہے. آپ سے مراد سارا میڈیا ہے. جی کیا عمران خان صاحب کا بھی یہ خیال ہے؟ جی کیا عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی رول ادا کرے یا نہیں چاہتے؟ اور اگر وہ نہیں چاہتے تو پیپلز پارٹی کیا رول ادا کرے؟ تو پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ کسی ایک ٹویٹ میں یہ تذکرہ آئے تو پھر ادا کرے گی وہ اپنا کردار. نہیں، دیکھیے سوال یہ نہیں ہے. جی پیپلز پارٹی حکومت سے بات کرتی ہے، اداروں سے بات کرتی ہے، ان کو راضی کرتی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو؟ تو میں نیئر کو آ کے پوچھوں گا یا میں میڈیا مالکان سے پوچھوں گا یا اینکر پرسن سے پوچھوں گا کہ جناب آپ میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے. وہ جس کا میں نے مقدمہ لڑنا ہے، جس کے لیے میں نے جس فریق کا میں نے صلح کرانی ہے یا بات کرانی ہے یا مذاکرات کرانے ہیں، وہ کہتا ہے میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ کہتے ہیں تم جا کے اس کے مذاکرات کراؤ. وہ پہلے اس کو راضی کر دو یار، مجھ سے تو راضی نہیں ہوتے ہو، آپ راضی کر دو مجھے، میں اگلا کام کرا دوں گا پارٹی سے. اور بالکل دوسری بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اپوائنٹ ہو گئے، ان کا تقرر ہو گیا. اب جلد ہونا چاہیے تھا، اوکے، دیر آیا، اوکے ہو گیا. اب بجائے اس کے کہ ہم اس کی دیر کے اوپر بحث کریں، زیادہ بہتر ہے کہ محمود خان صاحب کے لیے دعا کریں، کوشش کریں. محمود خان اچکزئی سنجیدہ آدمی ہیں، سیزنڈ بندے ہیں، ان کو ایک ذمہ داری دی ہے انہوں نے. وہ اللہ کرے گا وہ تصادم کی پالیسی جو کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو دی تھی
وہ ان کو نہ دی گئی ہو اور محمود خان صاحب ان کی تصادم کی پالیسی کے ساتھ نہیں چلیں گے، اور وہ رستے پیدا کر سکتے ہیں، ان کو کرنے چاہیے، ان سے لوگ توقع بھی کر رہے ہیں، ان میں یہ صلاحیت بھی ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ خان صاحب اس میں اعلیٰ رول ادا کریں۔ محمود خان اچکزئی کی سنجیدگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اتنی ہی سنجیدگی سے اس وقت وہ سندھ کے دورے پر ہیں، اور انہوں نے سندھ حکومت کے اوپر جو ہے وہ بڑی تنقید کی ہے، اور کچھ ویڈیوز بھی جاری کی ہیں کہ ان کو روکا جا رہا ہے، ان کی ٹریفک نہیں چلنے دی جا رہی، ان کو جو ہے وہ روک کر اپنی منزل مقصود پر پہنچنے میں تاخیر کرائی جا رہی ہے، تو سندھ حکومت جو ہے طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، تو سندھ حکومت کیا کر رہی ہے ایک ایسا؟ بات یاد رکھیے کہ جلسے جلوسوں میں نا نیت، جی ہم بھی حکومتوں پہ اعتراض کرتے تھے، ہمارے خلاف بھی اعتراض ہوتے ہیں۔ جس دن چیف منسٹر خیبر پختونخوا پہلے دن گئے، سندھ حکومت نے ویلکم کیا، استقبال کیا، کوئی رکاوٹ، کوئی چیز، کوئی کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد تو خیر ان کی جماعت نے کراچی میں خود ایک فساد کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن جس دن وہ گئے اس دن بھی لوگ بھی تھوڑے سے تھے، کوئی بہت بڑا کراؤڈ نہیں تھا، کوئی لاکھوں کا مجمع نہیں تھا، لیکن اس دن بھی وہ کئی گھنٹوں میں وہ ایئرپورٹ سے اپنی منزل تک پہنچے تھے، حالانکہ ان کے راستے میں کوئی جلوس نہیں تھے، کوئی جلسے نہیں تھے۔ تو یہ کراؤڈ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ سلو اگر چل رہا ہے تو اب آپ ایک گاڑی کے طور پہ تو نہیں جا رہے۔ ہاں، اگر محمود خان صاحب سے پوچھ لیں، سندھ گورنمنٹ سے میں بات کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں سی ایم صاحب کو ریکویسٹ کرنے کی کہ محمود خان صاحب سے پوچھ لیں، انہوں نے جہاں جانا ہے ان کو تیز سکاٹ لگا کے ان کو راستہ کلیئر کر کے فوراً لے کے چلے جائیں ایک گاڑی میں، پھر یہ ہوگا۔ اور اگر آپ کراؤڈ کے ساتھ جا رہے ہیں، جلوس کے ساتھ جا رہے ہیں، تو پھر تو باقی سڑکیں بھی اگر بلاک ہوتی ہیں تو کراؤڈ تو سلو چلتا ہی ہے۔ جو گاڑیاں ہم نے ان کی دیکھی، ان کے ساتھ ہمیں اسکواڈ کی گاڑیاں اور سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی دکھائی دی ہیں وہاں پر سندھ میں، لیکن کیا اچھا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نا، سی ایم صاحب کو شاید سندھ پسند آیا ہے، وہ ایک ہفتے میں دوسری بار جو ہے وہ سندھ کے دورے پہ گئے اور پھر واپس بھی آ گئے، تو اسی طرح کسی ایک دورے کے اوپر باضابطہ طور پر انوائٹ کیا جائے، اور وہ جو سندھ کی تمام فیسلٹیز جس کا ذکر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں، تو وہ ان کو دکھائی جائیں تاکہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ جیسچر بھی ہو اور ایک پازیٹیو مقابلہ جو ہے وہ بھی آگے بڑھ سکے۔ تو یہ ایسی کوئی سوچ نہیں ہے ذہن میں؟ یہ ساری ہدایتیں پیپلز پارٹی کے لیے کیوں؟ میں نے تو آپ سے گزارش کی کہ جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سی ایم سندھ نے ان کو باقاعدہ انوائٹ کیا تھا ناشتے پر، اور پھر وہ انہوں نے گلہ کیا کہ ہمارا ناشتہ جو ہے انہوں نے ہمیں نہیں کرایا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب کوئی نہ کوئی تو کہنا تھا نا، ہماری تعریف تو ان کے منہ سے نہیں نکلتی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جن کے ساتھ اچھے سلوک، اچھی باتیں، ان سے ملنا، ان کے لیے رستے پیدا کرنے کا آپ سب لوگ ذکر کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ انہیں کہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں کر رہے۔ آپ ایک کام کر لیں، آپ مہربانی کر کے سارا میڈیا آپ عمران خان صاحب کر دیں، انہیں کہیں وہ پیپلز پارٹی کے اس بات پہ راضی ہو جائے کہ جی میں ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی کرا دے گی، اور نہیں تو بھائی میرا قصور کیا ہے؟ میں کس منہ سے جاؤں؟ وہ کہتے ہیں میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تم لوگ کہتے ہو جا کے بات کرو۔ مدعی سست گواہ چست والا چکر ہے یہاں پر شاید، جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ مان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ نشاندہی کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی رول پلے کرے، جبکہ دوسری طرف جو ہے تحریک انصاف کی جانب سے اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ایسا انیشیٹو دکھائی نہیں دیتا۔ تو اگر وہاں سے کوئی انیشیٹو ہو تو شاید جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا رول پلے کر کے مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو جناب یہاں ہم بریک لیں گے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بھارت کی آبی جارحیت اور ایک جو سپانسرڈ دہشت گردی بھارت کی جانب سے پاکستان اور دنیا بھر میں جاری ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کے اقدامات پوری دنیا کے سامنے مسلسل بے نقاب ہو رہے ہیں۔ سندھ طاس معاہدے سے یک طرفہ طور پر نکلنے کا اعلان کرنے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بارہا عالمی برادری کو بتایا گیا ہے کہ بھارت کا یہ قدم خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ اب ایسے میں آج سندھ طاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر امریکی جریدے نے بھی پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کر دی ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ میں شائع ہونے والی خبر میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بعد علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا، جبکہ امریکی جریدے کی اس رپورٹ میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ بھارت کا دولستی سٹیج 2 منصوبہ سندھ طاس معاہدے کے خلاف قدم ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت اور پاکستان میں
بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی اور خصوصاً وادی تیرہ کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہوں گے دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم میڈم, بہت شکریہ. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, میں آغاز وہاں سے کروں گی جہاں ہم نے اپنے انٹرو کا اختتام کیا ہے کہ سی ایم کے پی کے کون سے بند دروازوں کے بند کمروں کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں, اور یہ جو وادی تیرہ میں اس وقت ایک سچویشن پنپ رہی ہے کہ سی ایم کے پی کے کوئی اور بات کر رہے ہیں, حکومت کوئی اور بات کر رہی ہے, سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ وہاں پر آپریشن بھی جاری رکھے ہوئے ہیں, تو اصل سچویشن کیا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل ڈسٹورشن کریٹ کی جا رہی ہے نا, اس کا مقصد صرف اور صرف پولیٹیکل براؤنی پوائنٹس لینے ہیں اور بتانا ہے کہ جناب ہم بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. حالانکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, یہ فوج کا مسئلہ نہیں ہے یا سیکیورٹی اداروں کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا جو ہے وہ پاپولر نیریٹو جو ہے اس کی طرف جانا ہے. جی ظاہری بات ہے, اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے اور پھر سی ایم کے پی کو یہ بھی ایک ہے نا کہ میں ان کو چنا گیا ہے کہ وہ ذرا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک ماحول بنائیں, تو وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں جو ان کے لیڈر نے ان کو پیغام دیا ہوا ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے لیڈر کو بھی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے اور سی ایم صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. اس کا تعلق پالیٹکس سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. یہاں پہ اگر اے این پی کی حکومت ہو, جے یو آئی ایف کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, وہاں پہ آن گراؤنڈ ٹیررسٹ موجود ہے, ان کو ایلیمینیٹ کرنا جو ہے وہ جاب ہے. وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو کیسے ملک آگے چلے گا؟ اور یہ کام تو پولیس کا تھا, لوکل لا انفورسمنٹ کا ہے, جو فوج کو کرنا پڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ لوکل جو کے پی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے. چیمہ صاحب, کن کی سپورٹ کی بات تو آپ کر رہے ہیں, لیکن ان کا مطالبہ تو یہ ہے نا کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے, ان کے ساتھ بات کی جائے, ان کو پہلے جو ہے وہ بتائی جائے ساری بات کہ وادی تیرہ میں کیا ہو رہا ہے. تو بٹھا لیں ان کو, بٹھانے میں کیا عرض ہے؟ میڈم 20 سال ہو گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جی یہ سوال تو اس ملک میں کیا جائے کہ جہاں پہ آپ دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں, وار اگینسٹ ٹیررزم. ابھی 4 سال تو ہو گئے ہیں, امریکنز بھی وہاں سے نکل گئے ہیں افغانستان سے, اور آپ کو پتہ ہے اس سال آپ کے 4000 بندے شہید ہوئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مطلب بتایا جائے, یہ کوئی ایسا کوئی فیملی, شواہد بھی دکھائے جائیں, ثبوت بھی دکھائے جائیں. دیکھیں یہ کوئی کسی خاندان کی تو لڑائی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیریٹری چاہیے. دیکھیں ٹی ٹی پی کا اور باقی دہشت گردوں کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر ٹیریٹری ملے, وہاں پہ وہ اپنی حکومت بنائے. تو کیا خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر یا وہاں پہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی اور طالبان کی حکومت خیبر پختونخوا میں کسی علاقے میں بنا دی جائے؟ دیکھیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ فارن پالیسی, نیشنل سیکیورٹی جو ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہیں, اور یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کمپرومائز کر دیں, اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز کر دیں. یہ جنگ ہمیں لڑنی ہے, لڑنی پڑے گی, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اور اس طرح کے جو طریقہ کار ہیں اس سے یہ کنفیوژن نہ پھیلائی جائے. کنفیوژن تو میرا خیال ہے اب ختم ہو رہی ہے. فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخارج کی بات جو ہے وہ بڑی عوام بھی سمجھنے لگے ہیں, لوگ بھی سمجھنے لگے ہیں, اور میرا خیال ہے جو کے پی کے عوام ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں. لیکن آج جو بھارت کی آبی جارحیت کے حوالے سے جو ہے دی انٹرنیشنل جو کہ ایک جریدہ ہے امریکی, اس کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی یہ موقف ہمارا جو ہے اس کی تائید ہو رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے سنتاس معاہدے کو, اور اس کے اوپر آبی جارحیت کہہ رہا ہے. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا, ہماری جب مئی کے اندر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا کہ بھارت ہمارا پانی بند کرے گا, اپنے معاہدوں سے روگردانی کرے گا, تو ہم اگر ہمیں پانی کی ایکسیس نہیں ہوگی تو ہم اسے ایکٹ آف وار کہیں گے. پہلی بات, پوری دنیا جو ہے وہ ہماری اس بات کو ویلیو کرتی ہے. اور یہ جو آپ ذکر کر رہی ہیں دی نیشنل انٹرسٹ کے اندر یہ جو ایک آرٹیکل آیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے, یہ تو ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں. اور ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انڈیا ایک رسپانسبل ملک نہیں ہے. یہ اگر جو ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں ان کو نہیں مانتا, یہ ایسے معاہدے جو اس نے سائن کیے ہیں ان کو اگنور کرتا ہے, نہیں مانتا, تو آپ اس سے امیجن کریں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ ایک خلا پیدا ہوگا کہ اگر معاہدوں کی خلاف ورزیاں ہی ہونی شروع ہو جائیں, اگر کمٹمنٹس ہی پوری نہ کی جائیں. ایک طرف انڈیا کہتا ہے جی ہم تو یو این سیکیورٹی کونسل کے ممبر بننا چاہتے ہیں پرماننٹ, اور دوسری طرف وعدے کیے ہوئے کو امپلیمنٹ نہیں کرتا, یو این ریزولوشن جو کشمیر میں ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا.
ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ بین الاقوامی دنیا جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کو سیریس لے. یہاں آج بھی یہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے. ساؤتھ ایشیا کو سیریس تو لے رہی ہے بین الاقوامی دنیا, امریکہ بھی سیریس لے رہا ہے, باقی بھی لے رہے ہیں, لیکن وہ کچھ اور عزائم کے لیے سیریس لے رہے ہیں. اگر ہم سنتاس معاہدے کی بات کریں, اگر ہم آپ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاہدے ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے دنیا کی کوئی سنجیدگی ہمیں ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی, لیکن آپ کو اس کا آؤٹ کم کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ڈی کوڈ کیسے آپ کریں گے کہ کیا اس آبی جارحیت کی وجہ سے پاکستان اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں, اگر مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ ہم سے ڈیٹا شیئر نہیں کر رہے, واٹر کا ڈیٹا شیئر نہیں کر رہے, وہ کتنا پانی روک رہے ہیں, وہ یونیلیٹرلی سارے فیصلے کرتے ہیں. دیکھیں, پاکستان کے اندر ہمارے جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں پانی کے اوپر ہیں, ہماری جو فصلیں ہیں وہ پانی پہ ہیں, لوگوں کی زندگیاں پانی کے اوپر چلتی ہیں. تو یہ تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ بھارت دریاؤں کا پانی روک لے, نہ ہم سے ڈیٹا شیئر کرے, نہ ہمیں کچھ بتائے, نہ اور ہمارے لوگ یہاں پہ بھوکے مرے اور ہم الاؤ کر دیں جی ٹھیک ہے جی بھارت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. ادھر چائنا نے ان کے برہمپترا ریور کے اوپر ڈیم بنایا ہے تو یہ بڑا چیخ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا لوور ریپیرین ہے. تو اس کیس میں تو پاکستان لوور ریپیرین ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ چائنا سے کہتے ہیں کہ ڈیم نہ بناؤ اور ہمارا پانی روکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بھارت کے یہ نریندر مودی صاحب جو ہیں یہ روک نہیں سکیں گے پانی. یہ جو کر رہے ہیں یہ صرف اپنے وہ کچھ عوام کو بتانے کے لیے کہ نریندر مودی ایک ڈیفرنٹ ہے, اور میں نے وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو میں نے ابینس میں رکھ دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ ایسا کوئی بھارت کو فیصلہ نہیں کرنے دے گی جو پاکستان کی عوام جو ہے اس سے متاثر ہو اور ان کی زندگیاں متاثر ہوں, ان کی لائیولی ہوڈ متاثر ہو. ایسے نہیں ہوگا. لیکن میں بار بار کہوں گا, اگر بین الاقوامی دنیا نظر تو نہیں آتی جو ہم نے دیکھا ہے غزہ کے اندر, ایران کے اندر, اور جو ہم نے انٹرنیشنل قوانین یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا کو اپنا رول جو ہے اس میں پلے کرنے کی اور فوری طور پر پلے کرنے کی اشد ضرورت ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب جو بات کر رہے تھے, لیکن اصل میں جو یہ ساری گفتگو ہے یہ مودی کے انڈیا کے اوپر صادق نہیں آتی, کیونکہ اگر ہم دہشت گردی کی بات کریں چاہے پاکستان میں چاہے دنیا بھر میں, چاہے ہم جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کریں, چاہے ہم جو ہے وہ اقلیتوں کی زندگیوں کو لاحق خطرات کی بات کریں, تو یہ مودی کا انڈیا جو ہے سب سے پہلے اس کی صورت ہمیں سامنے نظر آتی ہے. تو لیٹس سی کہ اس کے اوپر آگے کیا مزید ہوتا ہے. لیکن پاکستان جو ہے یہ جو آبی جارحیت ہے اس کو کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوئے چاہتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.